हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा जो टॉपिक है सार्क पे ही हम बात कर रहे हैं। सार्क जैसा कि आप जानते हो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसके लिए जो 8 कंट्रीज़ मिल के उन्होंने एक सार्क बनाया। तो इसके अंदर जो है हमारे बहुत सारी टर्म्स जो है वो कवर करनी होती हैं। जो सार्क नेशंस के दरमियान जो है वो कैसा रिलेशन रहा, कैसा चल रहा है, दीज आर दी मैटर्स, दीज आर दी कंसेप्ट, दीज आर दी सब्जेक्ट मैटर विच वी हैव टू कवर इन दिस लेसन। तो सबसे पहले हमने एक दूसरा एग्रीमेंट, जैसे हम जानते हैं कि अवर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस on 15th of August 1947. At that time, due to the partition of a country, there was existence of Pakistan. The Pakistan was as a result of divided rule of the British ruler. Then so many disputes were there in between the two countries, because the Pakistan, which is our neighboring country, and there are so many conflicts, there are so many terms, there are so many issues on the basis of which sometime there is a tension between the two countries. And जैसा कि आप जानते हो, हम सब जानते हैं, कश्मीर जिस पे हमारी कश्मीर में जो है वो मिलिटेंसी चल रही है, इट इज़ वाई, इससे आप बखूबी वाक़फ़ हैं। जैसा कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस हुआ एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम कभी वहाँ पे रिलेशंस जो हैं कभी अच्छे बन जाते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज़, और कभी कभी रिलेशंस जो हैं वो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि बहुत सारे जंगें भी लड़ी गई। हम जानते हैं ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, 2 wars took place. The first war between Pakistan and India took place during 1948 on Kashmir issue, and the second war took place on 1965. That the war which took place on 1948 and 1965, the issue was Kashmir, but during 1971, on 3rd December 71, another war took place between the two countries, between the two nations, that is India and Pakistan. But at that time the issue was not Kashmir. At that time, in that war, the issue was a Bangladesh issue. Means Bangladesh, which is also in the SAARC nation, which is a member of the SAARC nation, and we are fully aware that how the creation of Bangladesh took place. This we will discuss this in another lesson, but today we will discuss on Shimla Agreement. What is Shimla Agreement? जैसे कि मैंने बोला कि हमने बात की कि बहुत सारे इश्यूज थे जिस पे जंगें होती गई। जैसे कश्मीर इशू है, इस पे 2 जंगें आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में लड़ी गई हैं, और बहुत से ऐसे मौके, ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई हैं कि जहाँ तक बिल्कुल जंग के करीब आ जाते हैं, और फिर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसे करारदादे, ऐसे बातचीत का दौर चलता है जो जंग या उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं दोनों ममालिक। क्योंकि आज का दौर जो है इट इज़ ए एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स कहीं भी अगर इस किस्म का जंग हो जाए तो उससे बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल वेपन जो है आज के दौर में कंट्रीज जो है देयर इज रेस अमंग बिटवीन द कंट्रीज ऑन द केमिकल वेपन्स। सभी जो है वो तंग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
اور وہ جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپڈ سمجھ کے جو ہے وہ ساروں کی ریس ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارا جو ہیجمنی، ہماری ہی وہ جو ہے وہ طاقت جو ہے، ہمارا ہی انفلوئنس بڑھتا رہے. تو جہاں تک شملہ ایگریمنٹ کا تعلق ہے، when during the December 1971 Pakistan attacked it on India, but the issue was not Kashmir, but at that time the issue was Bangladesh. تو جیسے ہی 1971 میں پاکستان نے انڈیا پہ حملہ کر دیا، and India faced it bravely and defeated Pakistan. means اس میں جو شروعات انڈیا نے کیا، انڈیا نے اس پاکستان نے انڈیا پہ جو ہے وہ حملہ بول دیا، حملہ کر دیا 3 دسمبر 1971 1971 3 دسمبر 1971 میں پاکستان حملہ کر دیتا ہے انڈیا پہ. اینڈ انڈیا جو ہے، انڈیا فیس دیٹ وار دیٹ بریولی اینڈ ڈیفیٹڈ پاکستان. مینس انڈیا نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لیا، بہادری کے طور پہ لیا، بہادر بن کے انڈیا لڑا اور انڈیا نے پاکستان کو ڈیفیٹ دے دی. اور جو اس پاکستان کی جو بہت ساری فوجیں تھیں، نیئر اباؤٹ 1 لاکھ سولجرز سرنڈرڈ. مینس اتنا بریولی لڑا کہ انڈیا نے پاکستان کے لاکھوں، ایک نیئر اباؤٹ 1 لاکھ سولجرز سرنڈرڈ، انہوں نے کیپچر کیا، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور وہ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے کہ سرنڈر کرنے پر. اینڈ دین دا جنرل آف دیٹ سولجر، ان پاکستان کا ایک جنرل تھا، جنرل نیازی جو تھا، ہی سائنڈ اے ڈاکومنٹ آف سرنڈر. چونکہ وہ سارے جب انڈیا کے قبضے میں آئے، انڈیا نے پاکستان کو ڈیفیٹ دے دی. ایز اے ریزلٹ آف اے ڈیفیٹ بائی انڈیا، پاکستانی آرمیڈ فورس surrendered, in which there were more near about 1 lakh soldiers, and they signed a document of surrender. انہوں نے اس کو جو ہے وہ 16 دسمبر 1971 3 دسمبر کو جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور 16 دسمبر کو جو ہے وہ 10 سے 13 دن کے اندر انڈیا نے اس کو بریولی، اس کو بہادری سے پاکستان کو ڈیفیٹ دی، اور وہ سرنڈر کرتے ہیں. اور ان کا جنرل جو تھا وہ اس سمے سرنڈر کرتا ہے، اور سرنڈر کرنے کے بعد ہی ریکویسٹ جنرل نیازی آفٹر سرنڈرنگ، آفٹر سائننگ دا ڈاکومنٹ آف سرنڈر on 16th of December 1971, he requested جنرل یحییٰ خان ٹو ایکسیپٹ دا سیز فائر. چونکہ اب جو ہے انڈیا نے سنگل جیسے ڈیفیٹ دینے کے بعد انڈیا نے سیز فائر کا اعلان کیا، اور اس جنرل جنرل نیازی جو تھے، ہی سائنڈ دا ڈاکومنٹ اینڈ ریکویسٹ کر کے اسی کے تھرو جو ہے وہ اپنے پاکستانی جنرل، جو پاکستانی جو ہے اقوام تھے، ان کو ریکویسٹ کر دی کہ آپ جو یہ سیز فائر ہے، جو انہوں نے جنگ بندی کا، ون سائیڈڈ انڈیا نے جنگ بندی کا اعلان کیا اور کہا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے، اس کو مانیے. اور پھر جو ہے اس وقت، اس ٹائم کے جو انڈین پرائم منسٹر دین مسز اندرا گاندھی جو ہے وداؤٹ ایکسپلائٹنگ، کہ انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے بغیر جو پاکستانی ڈیفیٹ جو تھی، وداؤٹ ایکسپلائٹنگ دا ڈیفیٹ آف پاکستان، دس انڈیا پرائم منسٹر آف انڈیا مسز اندرا گاندھی hold a summit conference at the Shimla in June 1972. تو کیا ہوتا ہے سرنڈر کے بعد، جب ریکویسٹ جو ہے ڈاکومنٹ سائن کرنے کے بعد، سرنڈر کا جو ڈاکومنٹ سائن کیا جنرل نیازی نے، اینڈ ہی ریکویسٹ پاکستان ٹو ایکسیپٹ دا سیز فائر
سیز فائر کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ وداؤٹ ایکسپلائٹنگ اس کو اچھالنے کے بغیر مسز اندرا گاندھی نے ایگری ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ ٹاک سمٹ بات کریں گے، اور ہم بات جو ہے وہ انہوں نے جنرل یہ جو بھٹو تھے پاکستان کے وزیر اعظم، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سمٹ، اس کے ساتھ ایک بات چیت جو ہے، ایک سمٹ جو ہے وہ شملہ میں سائن کیے، اور وہ مان گئے اس کو کہ ہم شملہ میں جو ہے وہ جون 1972 میں ایک وہ جو ہے ہیلڈ دی سمٹ کانفرنس ایٹ شملہ ان جون 1972 میں پھر سمٹ ہوئی، وہ ایگریمنٹ ہوا۔ تو پاکستانی پریزیڈنٹ جو تھا ذوالفقار علی بھٹو and Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister of India. They agree and they made an agreement. وہ یہاں پہ چلے، کہیں دور چلے، چونکہ جنرل بھٹو جو تھے، ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے اور اس پہ اسے بہت شرمندگی اٹھانی پڑی، چونکہ سمٹ جو تھی وہ دیٹ واز بٹوین دی پرائم منسٹرز، اس میں جو تھے پرائم منسٹر کے درمیان تھی بات چیت جو تھی بے نظیر یہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور مسز اندرا گاندھی کے درمیان میں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفیٹ شکست کو، چونکہ پاکستانی جنرل جو تھے، پاکستانی ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم اس ٹائم کے تھے، اس نے کہیں نہ کہیں کہ پاکستان جو ہے مجھ پہ بلیم نہ کرے، تو اس نے چیدہ چند اچھے لوگ جو ہے اپنے ساتھ ان کا ڈیلیگیشن بنا کے لایا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن میں 80 more than near about 100 means more than 82 ممبرز جو ہے پاکستان سے لائے، جو ڈیفرنٹ سیکشن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لایا، اور جیسے شملہ ایگریمنٹ کے لیے بات چیت شروع ہوئی اور وہ تعطل کا شکار ہو گئے، شملہ ایگریمنٹ میں جو ہے مینز بات چیت ہوئی، بات چیت کا بھی دی سچویشن کریٹڈ کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ ایسا لگنے لگا جو پورے کمرے جو روم کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، مینز ان کو ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں یہ تعطل کا شکار ہو جائے گی اور کہیں رزلٹ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ایسے اس سلسلے میں پاکستانی جو پاکستانی وفد تھا، انہوں نے اس میں اس طرح سے بول دیا کہ جیسے ہی جب بات چیت کا دور دوبارہ سے شروع ہوا، جو بھی ڈسپیوٹ تھے، جیسے بہت سارے ڈسپیوٹ پہ بات ہوئی، بات چیت چل رہی تھی، اور کہیں پہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھا، اور کہیں ایسی چیزیں تھے جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ اس پہ تیار نہیں تھے۔ تو یہ تعطل کا شکار ہوتا رہا، اور وہ جو پاکستان جو ہے وہ کہیں ایکچول لائن آف کنٹرول، سیز فائر لائن جو ہے اس کو کہیں ایکچول لائن آف کنٹرول بنانا چاہتے تھے، انڈیا اس پہ اور بولنا چاہتا تھا، مینز کہیں نہ کہیں جو ان کے کنفلکٹس تھے، جو ان کا کنفرنٹیشن، جو بھی کنفلکٹس اینڈ کنفرنٹیشن جو بھی تھے، تو ان پہ تعطل کا شکار ہونے لگے، اور 2 دن لگے اس ایگریمنٹ کو بنانے میں، اس کو کامیاب بنانے میں۔ تو اسی اثنا میں جو بات ہوئی، جو پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا، چونکہ صرف اس میں جو بات چل رہی تھی وہ وزیر اعظم اندرا گاندھی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان چل رہی تھی، اور باقی سارے لوگ کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا کوڈ ووڈ پاکستانیوں نے بول دیا، اگر ہم یہ تو بے نظیر کی ایک بک ہے، اس میں بے نظیر بھٹو نے اپنی بک میں، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس سمے بے نظیر بھٹو کو اپنے ساتھ لائے تھے شملہ میں، اور اس کی موجودگی میں اس نے
اپنی بک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شملہ ایگریمنٹ کے جو وفد تھے انہوں نے ایک کوڈ نیم رکھا، جیسے بولا کہ اگر ہم اس کوڈ میں ہی بولیں گے، اگر جو ہے انہوں نے کوڈ رکھا کہ اگر یہ میٹنگ جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، یہ ایگریمنٹ سکسیسفل ہوتا ہے تو ہم بول دیں گے بیٹا ہوا، اگر یہ ناکام ہوتا ہے، اگر یہ ناکام ہو جائے گا تو ہم اپنے کوڈ ورڈنگ میں اسے بول دیں گے، مطلب پاکستانی وفد نے ایسا رکھا کہ ہم بول دیں گے بیٹی ہوئی۔ تو یہ جو تعطل کا شکار ہوتی گئی، آخر کار جو ہے انہوں نے اپنا سامان، پاکستانی وزیر اعظم نے جو بھی اپنی سٹیمپ، اپنا آپ کے لیے ایک انفارمیشن یہ ہے کہ جیسے جو بھی اس ایگریمنٹ ہوا تھا سائن، دیٹ واز وداؤٹ سٹیمپ، اس پہ کوئی مہر نہیں لگائے گئے تھے پاکستان کی، چونکہ پاکستان کی جو سٹیمپ تھی انہوں نے جب سوچا کہ یہ مذاکرات جو ہیں، یہ سمٹ ہماری جو ہے یہ ناکام ہو جائے گی، اور انہوں نے بائی روڈ جو ہے اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے بھیج دیا۔ اسی دوران جب ابھی یہاں پہ وہ جو کانفرنس جو ہے، وہ میٹنگ جو ہے، ایگریمنٹ جو ہے، وہ سمٹ جو ہے وہ چل رہی تھی، اور انہوں نے سارا سامان بھیج دیا جس میں ان کی سٹیپ جو ہے وہ چلے گئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی۔ تو انہوں نے جو ڈاکومنٹ سائن ہوا ہے دیٹ واز وداؤٹ دس سٹیمپ۔ تو بے نظیر مسز اندرا گاندھی نے بھی اس کو وداؤٹ سٹیمپ، چونکہ پاکستان کی سٹیمپ اس سمے موجود نہیں تھی، تو بعد میں جب یہ جو میٹنگ ہے، یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ سکسیسفل ہوا، جب پاکستانی وزیر اعظم مجبور ہو گئے، وہ مجبور ہو گئے، اور مجبور ہونے پر چند ایسی قراردادیں، ایسے ریزولوشن جو ہے انہوں نے وہ تیار کیا، مسودہ تیار کیا، جس پہ دونوں رضامندی، اور رات کے 12 بجے جو ہے یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہوا، وہ سائن ہوا۔ اور بے نظیر بھٹو نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ پاکستان کے طرف سے باہر کمرے سے آئے تو اس نے یہ بول دیا کہ یہ بیٹا ہوا ہے، اٹ مینس دیٹ واز سائن آف سکسیسفلنس آف دی ایگریمنٹ، مینس وہ کامیاب ہو گیا، اور کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اس کو، وہ دونوں رضامند ہو گئے، اور رضامند ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ پوائنٹس جو ہے اس ایگریمنٹ کے سائن کیے، اور وہ ایگریمنٹس جو تھے وہ یہ تھے کہ جو دونوں کنٹریز ہیں وہ کچھ ریزولوشن، کچھ ایسے چیزیں کریں گے جو دونوں کو منظور ہوں گی، اور جیسے انہوں نے both the countries that is Pakistan and India agreed as they will not interfere the integrity, the sovereignty and other conflicts۔ کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے پہ اس پہ وہ جو ہے ایک دوسرے کے اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ مینز نمبر 1 جو تھا کہ جو both the countries جو ہے، both the countries will not interfere to each other in any matter، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اس مداخلت نہیں کریں گے، مینز جو بھی چل رہا ہے اس پہ مداخلت نہیں کریں گے۔ پھر both the countries would respect each other's national integrity، پھر territorial integrity، territory political independence and sovereignty۔ جو بھی ملک میں چاہے پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے ان کا انٹیگریشن ہے، چاہے ان کا کیا بھی سسٹم ہے، وہ ایک دوسرے پہ انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ What is going on in one country, the other will not interfere۔ جو بھی ہے ان کے جو بھی
جو بھی اندرونی مسائل ہیں, what are the internal matters of the country, the other will not interfere. Means this was one. ایک تو یہ تھا. پھر next جو تھا, both the countries will not use force against each other. They will not use force against each other. Against each other means جو دونوں کنٹریز ہیں وہ فورسز کو جمع نہیں, لیکن اس کا اولنگھن ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں, جیسے پاکستان ہے, پاکستان اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلم کنٹری سمجھتا ہے, اینڈ انڈیا which is a democratic country, which is a full of democracy. Here in our India there are more than 18 crores of Muslim. یہ جو ادھر رہ رہے ہیں, and Pakistan he thought himself as the father god of Muslims, and وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ میں ہی ان کو چلانے والا ہوں, اور وہ کیا کہیں نہ کہیں either one way or the other way وہ دخل اندازی کرتا ہے. He will interfere the internal affairs of the India. Means جہاں تک پنجاب کی بات کیجئے, جہاں تک کشمیر کی بات کیجئے, کہ پاکستان will train the youth of these states and uses that against the Indian policies. Means کہیں نہ کہیں النگھن جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے, چونکہ as per the شملہ ایگریمنٹ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں it seems that Pakistan will interfere. اور اسی طریقے سے یہ جو سچویشنز ہماری ہیں بہت کبھی کبھار بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. اور جو دوسرا ہے, both the countries resolved to solve the conflicts and confrontation through bilateral peaceful talks. جو بھی تیسرا جو تھا, کوئی بھی کنفلکٹ ہو اور کنفرنٹیشن بھی جو بھی ہو, کنفلکٹس جو بھی ہوں, انہوں نے ریزالو کیا کہ they will solve, انہوں نے تہیہ کیا کہ we will resolve these conflicts and confrontation without the external influence of an external country. کوئی بھی دوسرا اس میں ایکسٹرنل فورس کو وہ اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے, بائیلیٹرلی اینڈ پیسفلی وہ جو ہے ڈسکس کریں گے. لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شملہ ایگریمنٹ کا النگھن کیا جا رہا ہے, شملہ ایگریمنٹ کا وہ جو ہے اچھی طرح سے اس کو لاگو نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ جو ریزالو کیا تھا, جو قراردادیں پاس کی تھی انہوں نے, جو بھی ریزولوشن دے passed by both the countries were that they will not bring another member. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یونائٹڈ نیشن کبھی دوسرا جو ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے, لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں تھا. تو these were all about the شملہ ایگریمنٹ. تو یہ جو شملہ ایگریمنٹ تھا, تو اس پہ بات مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. تو تھینکس. نیکسٹ جو ہم آئیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ.